साल गुजरने के बावजूद मुझे वो 24 घंटे मेरी नज़रों के सामने होता है। एक एक लम्हा गुजरता है, मुझे वो नहीं भूलता। वो एक ऐसा दूसरे बच्चों से वो मुख्तलिफ था। इतना प्यारा बेटा मेरा था कि उसने कभी भी ना मुझे वो पढ़ाई में, स्कूल में, एक साल हो गया और आप अभी भी सोचते हैं वो मेरे सामने है। बिल्कुल सही। आप उसे महसूस करते हैं? मैं कहता हूँ कि वो चूंकि घर में वो ऐसे था कि वो अपनी वालदा के साथ उसका ज़्यादा कांटेक्ट था। वो खेलने कूदने के लिए कभी भी नहीं गया। तो वो घर में कोई भी काम हो, छोटा मोटा मसादर तो बुलाते, तो हमारे मुंह से अभी भी उसी अनीस का नाम निकलता है। इमरान खान का पोस्टर हाथ में उठाया, सामने रोड पर खड़े होकर उसने तस्वीर बनवाई। फिर वापस आकर बैठा तो इसको भाई ने कहा कि ये चने और पानी ले लें। वो कह रहा था कि आगे डी चौक जो है वहाँ पर चलते हैं, उठे। तो इन्हें कहा ये पानी पी लें। और इतने में सामने जो बैंक की बिल्डिंग है वहाँ से स्नैपर ने ये टाइम क्या? 3:28 थी। 3:28 थे दिन के। इतने में स्नैपर ने शूट कर दिया उसको और वो वहाँ ही गिर पड़ा। एक बाइक पकड़ा, वहाँ से साथ ही खड़ा था, वहाँ से इसको पोनी क्लिनिक हॉस्पिटल ले गई। ठीक है। वहाँ पर डॉक्टर ने अपनी तरफ से ट्रीटमेंट की है। तो मज़ीद 15-20 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का प्यारा हो गया। लेके गए अनीस को अस्पताल, वहाँ आपने और लोगों को भी देखा जख्मी या? बहुत ज़्यादा। 3 तो डेड बॉडी हैं। ये जो कादर है, मेरा ख्याल है मनसेरा से या अब्बास से बिलोंग करता है, उसकी डेड बॉडी मेरे बेटे के साथ थी। और जो शफीक लुंड है मेरा डेरा गाजी खान से, थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद इसकी डेड बॉडी दी गई। हाँ जी, उसकी भी डेड बॉडी मेरे बेटे के साथ थी। ये 3 डेड बॉडियाँ थी और जो इंजर्ड थे उनका तो बेशुमार थे। और फिर उसकी तदफीन अगले दिन आपने की? जी, 27 को की। तहरीक इंसाफ के झंडे में लपेटा आपने उसको। और इवन के मैंने देखा कि कब्र पे भी आपने अभी तक झंडा लगा हुआ है तहरीक इंसाफ का। अभी तक झंडा लगा है? अभी तक झंडा लगा। इस टाइम तक यही कहते हैं और आइंदा भी कहते रहेंगे जब तक इमरान खान जेल के अंदर है या हयात है, कि उसके साथ नाइंसाफी है, जुल्म है। उसके साथ भी जुल्म है और इस पूरे पाकिस्तान की आवाम के साथ भी जुल्म है और पूरे इस पाकिस्तान के साथ भी जुल्म है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज से 1 साल कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान की आवाम एक उम्मीद लेके, एक जज्बे के साथ, एक हिम्मत के साथ और एक जोश के साथ बाहर निकलती है। 24 नवंबर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ाइनल कॉल थी। इस्लामाबाद पहुँचते हुए 26 नवंबर हो गया और फिर 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद डी चौक में जो हुआ वो तमाम आपके सामने है। और वो चेहरे हमेशा याद रखे जाएंगे जिन्होंने वहाँ कुर्बानी दी, शहादत दी, और वो किरदार भी याद रखे जाएंगे जिन्होंने वहाँ गोली चलाई। तो इस्लामाबाद में 26 नवंबर को रात के अंधेरे में गोलियां चलाई गईं, दिन की रोशनी में गोलियां चलाई गईं। जिन लोगों को शहीद किया गया उनमें एक अनीस सत्ती शहीद भी, एक नौजवान जो 20 साल नौजवान था। और फिर उसकी शहादत के बाद जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई वो तकलीफ़ इस चीज़ की थी कि वालिद की आंखों में आंसू हैं और वो ये बता रहे थे मीडिया को या किसी अपने करीबी को कि मेरा बेटा जिसे स्नाइपर के ज़रिए गोली मारी और उसे शहीद कर दिया गया। आपका बंदा भी एक और तो है, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? मेरा बेटा गोली लगी है पुलिस की, छर्रा लगा है या वो बुलेट लगी है? स्नाइपर की गोली लगी है। आज मेरे साथ अनीस सत्ती शहीद के वालिद मौजूद हैं, सफारिश हुसैन सत्ती। इनसे बात करते हैं क्योंकि 1 साल गुजर गया है 26 नवंबर को। इनसे बात करते हैं अनीस के हवाले से, उस दिन के हवाले से, और अभी ये क्या सोचते हैं उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान। 1 साल कबल, आज से पूरा 1 साल कबल 26 नवंबर को आपका बेटा बाहर निकलता है एहतजाज के लिए और इमरान खान की फ़ाइनल कॉल थी। पहले तो ये बताएं कि आपके कितने बेटे हैं और अनीस भी उसमें मौजूद था, आप भी मौजूद थे उस मार्च में,
اور کیسے ہوا کہ آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں نے جانا ہے وہاں ڈی چوک جانا ہے؟ اچھا، میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے 2007 سے ہے۔ ہوں میں نے عمران خان کے نظریے کو 2007 میں جوائن کیا، اس کے بعد کنٹینیو پی ٹی آئی میں ہی تھی۔ اس ٹائم یہ بیٹے میرے چھوٹے تھے، جو بڑے ہوتے گئے تو جو میرا نظریہ تھا وہ ان میں کنورٹ ہوتا گیا۔ 5 بیٹے ماشاءاللہ میرے تھے، ان میں سے ایک جو چوتھے نمبر پر تھا انیس، وہ شہید ہو گیا۔ 4 بیٹے میرے ہیں ابھی۔ حیات ہے جی اچھا، مینس آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2007 سے پاکستان تحریک انصاف کے حصہ تھے، جی مینس پرانے۔ جی مینس آپ تحریک انصاف جب جوائن کی یا آپ نے سوچا کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ چلنا ہے، تو کس بنا پہ یا کیا سوچ کے؟ اور پھر کوئی جلسہ ہوتا ہے اڈیالہ جیل کے باہر، کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی موجود ہوتے ہیں، آپ کے بیٹے بھی موجود ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کی اہلیہ بھی نظر آتی ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، 2007 میں جب میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا نا، تو میں کسی کو سیاسی کیریئر کے لیے یا کسی الیکشن کے لیے یہ نہیں جوائن کیا تھا۔ عمران خان کی 2007 میں ایک اسلام آباد میں F8 کچہری کے اندر ایک وکلا کے ساتھ سپیچ تھی۔ 2007 میں آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر بڑے حالات خراب تھے، دہشت گردی تھی، وہاں پر ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں شہادتیں ہوئی تھی، جس میں وکلا بھی تھے۔ اس حوالے سے خان صاحب نے وہاں ایک سپیچ کی، میں نے وہ سپیچ بائی چانس سنی۔ اس سپیچ سننے سے میرے دل میں یہ محسوس ہوا کہ یہ جو باقی جتنے بھی سیاستدان ہیں، ان کے اندر پاکستان کا درد نہیں ہے، پاکستان کی عوام کا درد نہیں ہے، ان کو اپنی سیٹ کا درد ہے۔ اور یہ جو شخص ہے، گو کہ یہ کریکٹر ہے، بیسیکلی سیاسی فیملی سے تعلق نہیں ہے، خود بھی سیاست اس سے پہلے اس نے نہیں کی ہے، مگر اس کے اندر جو درد ہے، جذبہ ہے، وہ پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کی عوام کے لیے ہے۔ تو میں نے بھی پھر سوچا کہ میں اس کے نظریے پر پی ٹی آئی کو جوائن کرتا ہوں۔ تو میں نے 2007 میں اس کے نظریے کو جوائن کیا۔ پھر اس کے بعد 2009 میں ہم نے پارٹی نے ہدایت جاری کی، جو اس وقت عہدیدار تھے پارٹی کے، آرگنائزنگ چل رہی تھی، تو مجھے انہوں نے یونین کونسل کا آرگنائزر نامزد کیا۔ تو الحمدللہ 2009 میں میں نے ایک پروگرام کروا کر اپنی یونین کونسل کے اندر تحریک انصاف کو پبلک کے سامنے اس کا نظریہ رکھا۔ تو وہ اس دن سے لے کر پارٹی کے میرے پاس عہدے بھی رہے ہیں۔ میں نے 2012 کا جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا، وہ میں نے بحیثیت انفارمیشن سیکرٹری تحصیل کا میں نے وہ الیکشن لڑا اور ون کیا تھا۔ تو اس کے بعد میرے بچے بھی آہستہ آہستہ جوان ہو گئے، پھر ان کا بھی نظریہ مضبوط ہوتا گیا۔ ابھی یہ جو لاسٹ ٹائم جو 9 مئی کے بعد واقعات ہوئے، گزشتہ جو 2024 میں الیکشن ہوا 8 فروری کو، اس میں تو اس کو دیکھ کر یہ میرے بچے جو ہیں، یہ مزید ان کے دل میں عمران خان کی بڑی ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور عمران کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے جب بھی عمران خان کے جو کسی بھی کال پر، چاہے جلسہ ہو، ریلی ہو، کوئی ایونٹ ہو، تو یہ وہاں پہنچتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انیس کے حوالے سے، کیونکہ آج سے 1 سال قبل آپ کا بیٹا انیس ستی شہید ہوا، اور وہ آپ کے آنسو یقیناً ساری قوم جانتی ہے، اور وہ آنسو کبھی نہیں کوئی بھولے گا۔ انیس کی شہادت کس طرح ہوئی، کس طرح وہ وہاں پہنچا، اور کس طرح اس کی شہادت ہوئی، آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ جب عمران خان نے 24 نومبر کی کال دی، تو یہ انیس جو ہے وہ اس کی تیاری اس نے پہلے شروع کر لی تھی، ٹھیک ہے، وہاں جانے کی۔ 24 نومبر کو بھی وہ گھر سے گیا احتجاج کے لیے، چونکہ اس ٹائم لانگ مارچ والے جو ہے نا وہ راستے میں تھے۔ پھر 25 کو بھی گیا، پھر لیٹ نائٹ واپس آیا۔ اس کے ساتھ یہ اسم شہزاد میرا دوسرا جو بیٹا، یہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ تو 25 کے لیٹ نائٹ واپس آیا، اس کے باوجود وہ صبح الحمدللہ وہ 5 وقت کا نمازی تھا۔
اس نے صبح کی نماز پڑھی. اس کے بعد اس نے باقی دوستوں کو بھی جگایا اور اپنے بھائی کو بھی جگایا کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے 26 کو. 26 کو. تو 26 کو وہ گھر سے نکلے, بلیو ایریا پہنچے. وہاں پر یہ انتظار کر رہے تھے باقی لوگوں کا جو پیچھے سے قافلہ آ رہا تھا. تو یہ اس سلسلے میں یہ ڈی چوک کے نزدیک چائنا چوک کے ساتھ گرین بیلٹ پر یہ عاصم شہزاد, انیس شہزاد اور اس کے ساتھ 5-6 اور دوست تھے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے ایک عمران خان کا پوسٹر ہاتھ میں اٹھایا, سامنے روڈ پر کھڑے ہو کر اس نے تصویر بنوائی. پھر واپس آ کر بیٹھا تو اس کو بھائی نے کہا کہ یہ چنے اور پانی لے لیں. وہ کہہ رہا تھا کہ آگے ڈی چوک جو ہے وہاں پر چلتے ہیں, اٹھیں. تو انہوں نے کہا یہ پانی پی لیں. اور اتنے میں سامنے جو بینک کی بلڈنگ ہے وہاں سے سنائپر نے یہ ٹائم کیا 3:28 تھے؟ 3:28 تھے دن کے. انیس اور ساتھ انیس کے دوسرے بھائی جی عاصم شہزاد جی اور باقی کچھ دوست اور بھی تھے. ٹھیک ہے, وہ بیٹھے ہوئے تھے اس طرح گرین بیلٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم وہاں آگے چلتے ہیں. تو انہوں نے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ صرف چنے تھے, صرف چنے اور پانی کہ ہم یہ چنے تھوڑے کھا لیں پھر ہم آگے جاتے ہیں. اور آگے جا کے کیونکہ آگے تو شیلنگ گولیاں چل رہی تھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے جاتے ہیں, آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اتنے میں سنائپر نے شوٹ کر دیا اس کو اور وہ وہاں ہی گر پڑا. یہ عاصم اور اس کے ساتھ یہ دوسرے بھائی تھے. کس طرف سے شوٹ کیا اور کہاں گولی لگی انیس کو؟ گولی اس کو کڈنی میں لگی. ٹھیک ہے. اور جیسے وہ یہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے سامنے سے جو ٹاور ہے اس کے اندر سے سنائپر نے اس کو شوٹ کیا اور اس کو کڈنی میں ہٹ کیا اور وہ وہاں پر ہی گر پڑا. پھر اس کے بھائی نے اور باقیوں نے اس کو اٹھا کر ایک بائک پکڑا, وہاں سے ساتھ ہی کھڑا تھا, وہاں سے اس کو پولی کلینک ہاسپٹل لے گئے. ٹھیک ہے. وہاں پر ڈاکٹر نے اپنی طرف سے ٹریٹمنٹ کی ہے. پھر جب اس کو گولی نے ہٹ کیا تو انہوں نے مجھے فوراً, میں وہاں سے کچھ فاصلے پر تھا تو میں بھی فوراً ہاسپٹل میں پہنچا. آپ اس دن ڈی چوک ہی تھے؟ جی. ٹھیک ہے. تو میں ہاسپٹل پہنچا تو اس ٹائم یہ ICU میں تھا. وہاں پر 20-25 منٹ میں اس کے پاس رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ اس کو آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں, اس کا آپریشن ضروری ہے. تو پھر آپریشن تھیٹر میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اسٹیچر کے ساتھ اندر کیا. میرے دوسرے بیٹے بھی تھے, باقی بھی فیملی ہماری پہنچ گئی تھی وہاں پر. تو مزید 15-20 منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا پیارا ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ کو پیارا ہو گیا. ہاں. انیس کی عمر کتنی تھی؟ انیس جس دن شہید ہوا اس کی 20 سال اور 16 دن عمر تھی. ماشاء اللہ, 20 سال اور 16 دن. اور وہ جب یہ آپ بتا رہے تھے, آپ کس کو بتا رہے تھے کہ میرا بیٹا, اور وہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے؟ یہ ایسے تھا کہ اس ٹائم ہماری کمیونٹی جو ہمارا خطہ کوسار پہاڑی علاقہ ہے, وہاں کے لوگوں کو جو جب پتہ چلا تو بہت سے لوگ ہمارے پاس وہاں پر ہاسپٹل میں پہنچ گئے. اتنے میں جو ہائی شیلنگ شروع ہو گئی ہاسپٹل کے اوپر. اچھا, ہاسپٹل پہ بھی شیلنگ شروع ہو گئی؟ ہاں, بہت زیادہ. اور اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ اپنا منہ چھپا رہے تھے کہ کہیں سے, مگر طریقہ کار تو کوئی بھی نہیں تھا. تو وہاں سے کسی نے مجھے پوچھا کہ آپ کا بھی کوئی کسی کو زخمی ہوا ہے ہوگا. تو میں نے اس ٹائم اس چل رہا تھا اندر جانے کے لیے. تو میں نے کہا کہ جی میرا بیٹا انیس شہید ہو گیا ہے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ کوئی میڈیا والا تھا یا کوئی عام پرسن تھا, مگر یہ بات میں نے کہی ہے. اور اس ٹائم مجھے چونکہ اپنی ہوش نہیں تھا, میرا جوان بیٹا تھا جو انہوں نے مار دیا تھا. اور یہ گولی سنائپر کے ذریعے انیس کو؟ جس سنائپر کے ذریعے انیس شہید ہو گیا. اس کو آپ لے گئے اپنے کوٹلی ستیاں میں, اور پھر اس کی تدفین اگلے دن آپ نے کی؟ جی, 27 کو کی. تحریک انصاف کے جھنڈے میں لپیٹا آپ نے اس کو. اور ایون کہ میں نے دیکھا کہ قبر پہ بھی آپ نے ابھی تک جھنڈا لگا ہوا ہے تحریک انصاف کا. ابھی تک جھنڈا لگا ہے. ابھی تک جھنڈا لگا. لوگ تو کہتے ہیں کہ جماعت نے, اور ایون کہ الزامات لگائے گئے اس جماعت پہ کہ انہوں نے لڑکوں کو شہید کروایا, انہی کے لوگوں سے ہوا ہے. آپ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں؟ نہیں,
یہ جھوٹ ہے. ڈھوکو نے نہیں شہید کروایا, یہ سیکورٹی اداروں نے. اس میں ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پر کوئی رینجر کا تھا یا پولیس کا تھا یا کسی اور ادارے کا تھا, مگر انہوں نے شہید کیے ہیں. کوئی پی ٹی آئی نے کسی آدمی نے نہیں شہید کیا, یا کوئی ایسا. پی ٹی آئی کے تو پرامن لوگ ہیں, ایک نہیں ہزاروں جلسے کیے, ہم ہزاروں جگہ پر جاتے رہے ہیں, کہ ابھی کسی نے پتہ تک نہیں توڑا, تو وہ ایسے کام کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ جب لے کے گئے انیس کو ہسپتال, وہاں آپ نے اور لوگوں کو بھی دیکھا زخمی یا؟ بہت زیادہ, 3 تو ڈیڈ باڈی ہیں. یہ جو قادر ہے, میرا خیال ہے منصیرہ سے یا اپٹاباد سے بلانگ کرتا ہے, اس کی ڈیڈ باڈی میرے بیٹے کے ساتھ تھی. اور جو شفیق لونڈ ہے میرا ڈیرا غازی خان سے, جس کی تھوڑی دیر بعد, کچھ دنوں بعد جس کی ڈیڈ باڈی دی گئی, ہاں جی, اس کی بھی ڈیڈ باڈی میرے بیٹے کے ساتھ تھی. یہ 3 ڈیڈ باڈیاں تھیں, اور جو انجرڈ تھے ان کا تو بے شمار تھے. تو آپ کیا سوچتے ہیں اس ریاست کی جانب سے, سیکیورٹی اداروں کی جانب سے اس طرح گولیاں چلائی جانا؟ آپ کیونکہ آپ کو تو سب سے عزیز ہوگا آپ کا بیٹا, بالکل کوئی شک نہیں, آپ کا بیٹا چھین لینا, کیا سوچتے ہیں ابھی آپ؟ دیکھیں, سوچنا تو ہم سب کو پاکستان کے لیے چاہیے. نہیں, قصور کیا تھا بیٹے؟ قصور تو میرے بیٹے کا کچھ بھی نہیں تھا. کیا قصور تھا؟ صرف دیکھیں, ہم عمران خان کو جب ڈی سیٹ کیا گیا, اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی زیادتی, عوام کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی تھی. پھر اس کے بعد جو الیکشن کرایا انہوں نے, الیکشن میں جو رنگنگ تھی, میں آپ کو اپنے پولنگ اسٹیشن کی بات کریں, جس کی وجہ سے میرے بچے اور اس نظریے پر قائم ہو گئے کہ میرا جو پولنگ اسٹیشن تھا اس میں سے جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا اس کی ووٹ نکلی 295 یا 94 تھی, جبکہ 47 پر وہ جو اس کا رزلٹ آیا اس میں سے 1294 تھی, جو آپ کا اپنا پولنگ تھا. ہمارا اپنا پولنگ اسٹیشن تھا جو. اور 47 پہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے جو اپلوڈ کیا اس میں 1295 1295 200 کو ایک آگے اور ڈال کر 1000 اور بڑھا دی. اس سے ان کی مزید ہے کہ یا کیا ظلم ہے کہ عوام کی رائے کیا ہے, اور یہ ہم پر جو ہے کیا مسلط کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. اس ان کا وہ نظریہ جو ہے اور سٹ رنگ ہو گیا. پھر عمران خان نے جہاں بھی کال دی, جہاں بھی وہ کہے کہ جی ملک کے ساتھ جاتی ہے, عوام کے ساتھ جاتی ہے, عوام کی رائے مقدم ہے نہ کہ کسی ایک شخص کی. آپ اپنے بیٹے کا کیس لے کر عدالت گئے تھے؟ جی. پھر کیا ہوا؟ چونکہ وہاں ہم نے ایف آئی آر اپلائی کی, نہیں ہوئی. پھر ہم نے کورٹ میں. کیوں ایف آئی آر کیا کہتے ہیں پولیس والے تھے؟ ہاں, وہ نہیں لے رہے تھے. آپ نے درخواست جمع کروائی؟ جی. وہ لے نہیں رہے تھے. پھر ہم نے کورٹ کا راستہ اختیار کیا. پھر میرا جو مدعی تھا وہ میرا بانجا تھا میرا. پھر میرا بیٹا دانش وہ ڈیوٹی پر تھا, اس کو انہوں نے اغوا کر لیا. وہ 4 دن اس کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ زمین کے نیچے ہیں, آسمان میں رہیں, کہاں پر ہیں. تو پھر ان سے وہ انہوں نے جو ہے نا وہ جو اپلیکیشن ہم نے دائر کی تھی اس کے لیے پوسٹ مارٹم دینے کے لیے کا پیپر لینے کے لیے اور ایف آئی آر درج کرنے کے لیے, تو ان سے انہوں نے زبردستی وہاں پر سائن کروا لی. زبردستی سائن کروا لی. مینس آپ کا ایک بیٹا شہید ہو جاتا ہے, آپ تھانے میں ایف آئی آر درج کروانے جاتے ہیں, وہ نہیں ہوتی. پھر آپ کورٹ کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں, اس ملک میں ایک جوڈیشری سسٹم ہے, ہم وہاں جاتے ہیں, انہیں جا کے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری ایف آئی آر درج کروائی جائے اور جو میرا بیٹا شہید ہوا ہے اس کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دی جائے. تو بجائے اس کے کہ آپ کی بات کو سنا جائے, آپ کے دوسرے بیٹے کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. اور 4 دن آپ کو, آپ کی فیملی کو, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پر ہے. اور پھر اسے زبردستی سائن کروا لیے جاتے ہیں اور درخواست واپس لے لیتے ہیں. جی. کیس کلوز ہو گیا. جی. تو آپ ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو اس ملک میں انصاف ملے گا؟ دیکھیں, میں بحیثیت مسلمان مجھے یقین ہے کہ خدا ایک نہ ایک دن میری سنے گا انشاءاللہ. دیر ہو سکتی ہے, اندھیر نہیں ہے.
تو مجھے وہ اپنے خدا پر امید ہے کہ کبھی نہ کبھی سنائی ہوگی. ظلم ہے، یہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا. ایک سال ہو یہ گیا، ہمارا یقین ہے، کامل یقین ہے. ایک سال ہو گیا، کیا سوچتے ہیں دیکھیں، ایک سال گزرنے کے باوجود مجھے وہ 24 گھنٹے میری نظروں کے سامنے ہوتا ہے. وہ ایک ایک لمحہ گزرتا ہے، مجھے وہ نہیں بھولتا. وہ ایک ایسا دوسرے بچوں سے وہ مختلف تھا. اتنا پیارا بیٹا میرا تھا کہ اس نے کبھی بھی نہ مجھے وہ پڑھائی میں، اسکول میں، کبھی اس کی محلے میں کبھی کمپلین نہیں آئی. بچے ہوتے ہیں نا اس عمر میں، شرارت کر دی کسی کا اوس پڑوس میں، کبھی محلے میں، مگر نہیں، اس کی طرف سے مجھے کبھی بھی گلہ نہیں آیا. پڑھائی میں بھی الحمدللہ میں نے اس کو کبھی ٹیوشن نہیں پڑھایا، اس کے باوجود وہ اچھے نمبروں سے اس نے ایک سال ہو گیا اور آپ ابھی بھی سوچتے ہیں وہ میرے سامنے ہے. بالکل صحیح. آپ اسے محسوس کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ وہ چونکہ گھر میں وہ ایسے تھا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس کا زیادہ کانٹیکٹ تھا. وہ کھیلنے کودنے کے لیے کبھی بھی نہیں گیا. تو وہ گھر میں کوئی بھی کام ہو، چھوٹا موٹا مسافر تو بلاتے، تو ہمارے منہ سے ابھی بھی اسی انیس کا نام نکلتا ہے. اچھا، انیس بات سننا. ہاں، ابھی تک. وہ لاڈلا تھا وہ، بس وہ لاڈلا تھا، وہ میں بھی پیارا تھا، تو وہ میں سے بھی وہ زیادہ کلوز تھا. ہاں، اسی لیے خاص کر کے وہ اپنی والدہ سے، وہ اس سے تو وہ دور رہ ہی نہیں سکتا تھا. نہیں تو اس کے بعد ایک بیٹا آپ کو 20 سال کتنے دن 16 دن 20 سال اور 16 دن کا ایک بیٹا آپ کا شہید ہو جاتا ہے، جسے اس ملک کے سیکورٹی اداروں کی جانب سے گولی ماری جاتی ہے. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں ابھی بھی آپ آتے ہیں اپنے باقی بیٹوں کو لے کے اڈیالہ جیل. تو آپ سوچتے نہیں ہیں کہ میرے باقی بیٹے بھی، خدا نہ خواستہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے احتجاج میں بھی آپ لوگ آتے ہیں، تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ گولی نہیں ماریں گے؟ نہیں، دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ کامل یقین ہے کہ خدا نے جتنی ہماری زندگی رکھی ہے اس سے ایک سیکنڈ بھی آگے سے پیچھے نہیں ہو سکتی. اگر مجھے گولی مار دیں، میرے کسی بیٹے کو مار دیں، مرنا تو میں نے آج بھی ہے، کل بھی ہے نا، مرنا تو ہے. یہ تو پکا یقین ہے نا کہ کوئی ڈاکٹر، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں موت کے وقت نہیں بچا سکتی. نہیں بچا سکتے. تو ابھی اگر مار دیں گے تو ایک میرا جوان بیٹا چلا گیا، اگر میں بھی چلا گیا تو کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے وسیلے سے اس باقی عوام میں کی جان چھوٹ جائے، وہ بہتری آ جائے، ہو سکتا ہے ان کو رحم آ جائے. جب 24 نومبر کو اور 26 نومبر کو جس دن آپ کا بیٹا شہید ہوا، لوگوں کا ایک نعرہ تھا عمران خان کو رہا کرو. جی. اور وہ آج بھی جیل میں، آج بھی ہے. 2.25 سال ہو گئے عمران خان جیل میں قید ہے. کیا سوچتے ہیں آپ عمران خان کے حوالے سے؟ ہم تو اس ٹائم تک یہی کہتے ہیں اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے جب تک عمران خان جیل کے اندر ہے یا حیات ہے، کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم ہے. اس کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور اس پورے پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور پورے اس پاکستان کے ساتھ بھی ظلم ہے. وہ بے گناہ قید ہے. وہ بے گناہ قید ہے. ہاں. تو دوبارہ اگر اس کی رہائی کے لیے کوئی احتجاج ہوتا ہے، انشاءاللہ، اگر دوبارہ اسی ڈی چو کی طرف آنے کا اعلان کرتے ہیں یا کہیں اور کہیں بھی ہے، دیکھیں میں نے کہا زندگی تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے. آپ کہنے پھر نکلیں گے؟ تو دیکھا ہمارا نظریہ ہے کہ خان سچا شخص ہے، اور اس کا نظریہ جو ہے وہ پاکستانی عوام کے لیے سب سے بہترین ہے. باقی تمام باقی آپ کے حالات سامنے دیکھ لیں، یہ کیا ہو رہا ہے. یہ بھی دیکھیں کل پرسوں جو IMF کی رپورٹ آئی ہے، 53,000 ارب ڈالر کی کرپشن 3 سالوں میں ہوئی ہے. اس پاکستان نے ترقی کرنا ہے یا دن بدن پیچھے جانا ہے؟ جس دن خان کو انہوں نے اتارا 9 اپریل 2022 کو، اس دن پاکستان کے اوپر جو قرضہ تھا وہ 44,000 ارب ڈالر تھا، آج 95,000 ارب ڈالر ہے. 3 سال میں 50,000 ارب ڈالر قرضہ چڑھ گیا. 47 سے لے کر ابھی تک 44,000 ارب ڈالر تھا، ابھی 3 سال کے اندر 50,000 اور چڑھ گیا. اگر یہ اتنے ملک کو چلانے کے لیے بہتر ہوتی تو قرضہ کم ہوتا یا بڑھتا؟ پھر اتنی سپیڈ سے بڑھا کہ اس سے دگنا ہو گیا 3 سال کے اندر. تو کیا یہ عوام پاگل تو نہیں ہے؟ بچے کو پتہ ہے یہ جتنے ظلم کریں، یہ جو کچھ مرضی کریں، عوام کو سب کچھ سمجھ رہی ہے. ابھی تو پاکستان کے عوام میں شعور ہے، بچے کو شعور ہے. آپ نے جو
مقدمہ درج کروایا تھا، آپ نے کسی کو نامینیٹ کیا تھا؟ نہیں اس میں جو ہے نا، اچھا ابھی تو آپ نے درخواست دی تھی، اپلیکیشن دی تھی، ہاں ٹھیک ہے. نہیں تو کیا سمجھتے ہیں اگر حالات چینج ہوتے ہیں، چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، تو آپ انیس کے لیے انصاف مانگیں گے؟ انشاءاللہ مانگیں گے. لیکن انصاف کسی بھی جگہ کوئی زیادتی ہو بے گناہ کی تو اس کے لیے انصاف مانگنا چاہیے، اور ہم بھی مانگیں گے انشاءاللہ. کیا میسیج دیتے ہیں دیکھنے والوں کو؟ میں دیکھنے والوں کو یہی میسج دیتا ہوں کہ عمران خان ایک سچا لیڈر ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنا، وہ تنہا قید ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے، اور پورا پاکستان اس کی جدوجہد میں شامل ہو جائے، اس کی رہائی کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سر.